Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. जी फरमाइए आपको किससे मिलना है। जालिया इस वक्त रज़ा को नूडल्स खिला रही थी। चौकीदार ने इंटरकॉम पर किसी के आने की इत्तला दी तो इसने अंदर आने की इजाज़त दे दी। हमें मकसूम से मिलना है, क्या आप इन्हें बुला सकती हैं? 1 मिनट प्लीज़। जालिया ने रज़ा को अपनी गोद से उतारा और नूडल्स का प्याला मेज़ पर रखकर इंटरकॉम के पास गई। जी आरफीन भाई, कोई मकसूम भाभी से मिलने आया है। कौन है? पता नहीं, मैंने तो पहली दफ़ा देखा है इन्हें। 1 सेकंड रुकिए, मैं नाम पूछ कर बताती हूँ। जालिया ने इंटरकॉम से मुंह मोड़कर पीछे इन दोनों को देखा। आप अपना नाम बताइए। जी क्यों नहीं, मेरा नाम असफन दौरानी है और ये मेरा बेटा यावर दौरानी है। ओके। जालिया ने आरफीन को नाम बताए। ठीक है, तुम इनको ऊपर भेज दो। जी बेहतर। जालिया ने रिसीवर रख दिया। आप लोग ऊपर सेकंड फ्लोर पर चले जाइए। थैंक्स बेटा, असफन दौरानी ने प्यार से कहा और दोनों ऊपर जाने वाली सीढ़ी की जानिब चलते गए। जालिया ने इन दोनों को जाते हुए देखा। देखने में तो किसी महज़ब ख़ानदान के लग रहे हैं। इनकी जान ढाल, इनकी ड्रेसिंग, इनके बोलने का अंदाज़ पढ़े लिखे होने का सबूत दे रहा था। मगर इन साहब का बेटा, वो तो बिल्कुल ही अंग्रेज़ लग रहा था। लग ही नहीं रहा था कि वो पाकिस्तान का शहरी हो। है मुझे क्या लेना। अपनी सोचों को झटकती वो रज़ा की जानी बढ़ी। इसे नूडल्स खिलाकर फिर ज़मीन के लिए सूप भी तैयार करना था। मकसूम, तुमसे कोई मिलने आया है। आरफीन बेडरूम में आया। वो शाम में पहनने के लिए कपड़े इस्त्री कर रही थी। मुझसे? मगर कौन? इसने इस्त्री छोड़ दिया। आरफीन को देखने लगी। आई डोंट नो। आरफीन ने लाइल्मी का इजहार कर दिया। ओके, मैं आती हूँ। मकसूम ने स्विच ऑफ कर दिया और आरफीन के साथ ड्राइंग रूम में एंटर हुई। इसकी नज़र इन दो शख्सियात पर जैसे ही पड़ी, ऐसा लगा जैसे इसकी सांस रुक गई हो। असफन दौरानी और यावर दौरानी की भी नज़र मकसूम पर पड़ चुकी थी। वो दोनों सोफ़े से खड़े हो गए, बल्कि यावर तो बाकायदा खड़ा हो गया मकसूम कहते हुए। मकसूम डार्लिंग, कहाँ चली गई थी तुम? मकसूम तो खौफ के मारे सफ़ेद पड़ गई। इसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो दोनों यहाँ भी आ सकते हैं। वो किसी खौफज़दा सहमी चिड़िया की तरह आरफीन की पुश्त पे छुप गई। आरफीन को इस तरह मकसूम का पुकारना सख्त नागवार गुजरा, मगर मकसूम का यूं डर कर सहम कर इस तरह से इसके पीछे छुप जाना वो उलझ कर रह गया। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप लोग कौन हैं? आरफीन ने नागवार नज़रों से यावर दुरानी को देखने के बाद खामोशी से असफन दुरानी को देखा। क्या ये अच्छा नहीं होगा ये सवाल आप मकसूम से करें? असफन दुरानी ने पीछे से झांकती मकसूम को मुस्कुरा के देखा था। आरफीन ने खामोशी की एक नज़र इन पर डाली, फिर सवालिया नज़रों का रुख मकसूम की सिमत मोड़ा। मकसूम, कौन हैं ये लोग? जी, वो बुरी तरह बौखला के रह गई थी। हाँ बताओ, कौन है ये? आरफीन ने मकसूम की बौखलाहट नोट कर ली थी। ये असफन दौरानी है मेरे चचा, और ये इनके बेटे हैं यावर दौरानी। मकसूम ने डरते डरते इन दोनों की तरफ देखा था। बेटा, पूरा तारफ़ कराइए। असफन दौरानी ने शफ़क़त से कहते हुए इसे देखा, मगर मकसूम खामोश रही। आरफीन को तो इन लोगों की दो मायनी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। डैड, ये कुछ नहीं बताएगी, आप बताइए या मुझे बताने दीजिए। यावर दौरानी की आंखों में गुस्से के रंग पिघलने लगे थे। ऑल राइट माई सन, रिलैक्स। उन्होंने यावर को गुस्से से मना करने का इशारा दिया। आरफीन साहब, मकसूम ना सिर्फ मेरी भतीजी है, बल्कि मेरी बहू मेरे बेटे यावर की बीवी भी है, जो इस वक्त आपके सामने खड़ा है। व्हाट? क्या बेहूदगी है ये? ज़बरदस्त इंकिशाफ ही नहीं बल्कि दिल को धचका भी लगा था। आपको कुछ अंदाज़ा भी है आप क्या कह रहे हैं? मकसूम आपके बेटे की बीवी कैसे हो सकती है? क्योंकि मकसूम तो मेरी बीवी है। मैंने बाकायदा सबकी मौजूदगी में इससे निकाह किया है। यकीनन आपको कोई गलत फहमी हुई है। अब क्या कह सकते हैं, आपको हकीकत का नहीं पता इसलिए इस तरह कह रहे हैं। अच्छा, एक काम करें कि मकसूम आपके सामने खड़ी है, आप मकसूम से खुद ही पूछ लें। क्यों मकसूम बेटा? असफन दौरानी ने मकसूम को नरमो मुलायम नज़रों से देखा। नहीं, ये सब झूठ है, आप झूठ बोल रहे हैं। वो पूरी तरह डरी हुई थी और असफन दौरानी की बातों ने इसे मज़ीद डरा दिया था। डैड, ये इस तरह नहीं मानेगी, मुझे अपनी ज़ुबान में समझाने दे इसे। यावर दौरानी से बुरी तरह गुस्से से घूरने लगा और एक लम्हे में इसकी तरफ बढ़ा और एक झटके से इसकी कामती कालाई थाम ली। चल मेरे साथ, तुझे प्यार की बात समझ में आती नहीं है। नहीं। मकसूम ने खौफज़दा होकर आरफीन का कसरती बाजू अपनी हथेली में सख्ती से दबोच लिया था। ये क्या बदतमीज़ी है? आरफीन ने यावर दौरानी के हाथ से मकसूम की कलाई छुड़वाई थी। जब मकसूम मना कर रही है कि ये सब झूठ है, तो इस सब का क्या मतलब? आरफीन को यावर दौरानी का इस तरह मकसूम का हाथ लगाना सख्त नागवार गुजरा,
مقصوم تو پھرتی سے عارفین کی پشت کے پیچھے پھر سے جا چھپی تھی کہ مبادا یہ لوگ اسے لے ہی نہ جائیں۔ عارفین صاحب آپ زیادتی کر رہے ہیں، مقصوم ہماری بہو بیٹی ہے، آپ کو انہیں یہاں روکنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اسفند دورانی چراغ پا ہو گئے تھے، مگر زیادہ غصہ کر کے کام کو بگاڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اپنے غصے پر کنٹرول کیا کیونکہ ثبوت نہیں تھا ان کے پاس۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے میں نہیں جانتا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ مقصوم میری بیوی ہے اور مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے۔ وہ اگر بول رہی ہے تو سچ ہی ہے، اسی لیے آپ لوگوں کی بہتری اسی میں ہے کہ آپ لوگ یہاں سے تشریف لے جائیں اور دوبارہ یہاں آنے کی تکلیف نہیں کیجیے گا۔ عارفین کو غصہ تو بہت آیا، دل تو شدت سے چاہا کہ نہ صرف ٹھیک ٹھاک سنا دے بلکہ یاور دورانی کی بدتمیزی پر اس کا ریشہ الگ کر دے، مگر وہ دونوں اس کے گھر پہلی دفعہ آئے تھے، اس نے نرمی برتی تھی۔ پیچھے کھڑی مقصوم جس نے عارفین کی چوڑی پشت کو سختی سے پکڑ رکھا تھا، وہ بغور اسے سن رہی تھی اور دل میں سوچ رہی تھی کہ اب وہ محفوظ ہے، عارفین اسے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ چلو مقصوم، عارفین نے گھوم کر سہمی ہوئی مقصوم کی کپاتی کلائی تھامی اور وہاں سے اسے اپنے بیڈ روم میں لے آیا۔ ڈیڈ، آپ نے اسے کیوں جانے دیا؟ یاور دورانی غصے سے ان کے پیچھے جانے لگا تھا کہ اسفند دورانی نے اس کو روک دیا اور وہ غصہ ہو گیا۔ ریلیکس مائی سن، ریلیکس۔ اسفند دورانی نے ایک نظر بیڈ روم کا بند دروازہ دیکھا، پھر یاور دورانی کو دیکھا۔ تم ایک کام کرو، کینیڈا سے شادی کی تصویریں، مووی اور نکاح نامہ سب ارجنٹ منگواؤ۔ یہ عارفین ہاسی ٹیڑھی کھیر ہے اور جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے۔ ان کے ذہن نے ابھی بھی ساری سازش پلان بنا لیا تھا۔ ہونٹوں پر مکروہ اور پراسرار مسکراہٹ لیے وہ واپسی کے راستے پر ہو لیے اور ان کے پیچھے یاور دورانی چل دیا۔ وہ بیتے دن یاد ہے، وہ پرچھن یاد ہیں، گزرے تیرے سنگ جو۔ زالے بیڈ روم کی صفائی کر رہی تھی، زرمل بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اسٹیریو پر یہ گانا فل والیوم میں سن رہا تھا، اور یہ گانا فل والیوم میں کیوں سن رہا تھا وہ اچھی طرح سے جانتی تھی۔ مری کے ہوٹل میں گزرے اس کے ساتھ وہ 2 دن، وہ 2 راتیں، بھلا وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ وہی 2 دن تو تھے جس نے اس کو سراپا بدل دیا تھا، اس کی زندگی بدلتی تھی، اس کے دل میں زرمل کے لیے محبت ہی محبت آباد کر دی تھی۔ اس نے چپکے سے ایک نظر زرمل پر ڈالی، وہ آنکھیں مودے شاید انہی لمحوں کی کہانی میں کھویا ہوا تھا۔ وہ باتیں سب یاد ہیں، وہ راتیں سب یاد ہیں، بتائے تیرے سنگ۔ زالے کے دل میں ہلکا سا درد اٹھا تھا، آج زرمل اسی حالت میں تھا تو اس کی وجہ صرف اور صرف وہی تو تھی۔ وہ شاید یوں ہی یک ٹک زرمل کو تکتی رہتی اگر اچانک سے زرمل نے آنکھ نہ کھولی ہوتی۔ وہ بری طرح سے گڑبڑا کے رہ گئی اور پھر سے ڈریسنگ ٹیبل کی صفائی کرنے لگی۔ زرمل نے بغور اس کو دیکھا، شیشے میں اس کے عکس سے بہت سی یادیں مزید گہری ہوتی چلی گئی تھی، جس سے اب تکلیف ہونے لگی تھی۔ زخم اتنے گہرے ہیں کہ شاید ہی مدمل ہو، جسم کے ان زخموں سے زیادہ تو روح پر گھاؤ لگے ہیں جن سے ابھی بھی لہو رستا ہے، اور ان سب کی وجہ سامنے کھڑی زالے ہے۔ اسٹیریو ابھی بھی چل رہا تھا جس کی فل والیوم سے پورے کمرے کی در و دیوار گونج رہے تھے۔ زالے نے پورے بیڈ روم کی صفائی کر دی سوائے بیڈ شیٹ چینج کرنے کے۔ ہمت کر کے وہ بیڈ کی طرف بڑھی۔ زرمل، وہ مجھے بیڈ شیٹ چینج کرنی ہے۔ ہاتھ میں بیڈ شیٹ لیے، سر کو نگاہوں کو جھکائے اس طرح کھڑی تھی جیسے کوئی مجرم اپنے جرم کا اعتراف کر رہا ہو۔ زرمل کے دل میں جانے کیا آیا، اس نے سائڈ ٹیبل سے کھڑی اپنی اسٹک اٹھائی اور آہستگی سے کھڑا ہو گیا اور اس پر ایک غلطے نگاہ ڈالتا آرام سے چلتا ہوا صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ زالے نے جلدی سے بیڈ شیٹ چینج کی تاکہ زرمل آرام سے پھر بیڈ پر لیٹ جائے۔ ارادہ تھا کہ بیڈ شیٹ چینج کر لے اور کمرے سے باہر چلی جائے کیونکہ زرمل نے یہ گانا پھر سے سٹارٹ کر دیا تھا۔ رضا بھی ہیرا کے ساتھ سامنے کسی بچے کی برتھ ڈے پارٹی میں گیا ہوا تھا۔ عارفین بھی کچھ دیر پہلے زرمل سے کافی باتیں کر کے چلا گیا تھا۔ وہ بھی اپنا سارا کام نپٹا کے اوپر نجمہ کے پاس جانا چاہتی تھی۔ اولاد اگر اداس اور غمگین ہو تو ماں کی نرم و گرم آغوش کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہوتی۔ وہ سکون حاصل کرنے کے لیے اپنی ماں کی آغوش میں چھپ کر ڈھیر سا رو کر اپنے دل کا غبار ہلکا کرنا چاہتی تھی۔ زالے بیڈ شیٹ چینج کر کے جیسے ہی مڑی تھی، بالکل پیچھے زرمل کھڑا تھا۔ ان سرمئی آنکھوں میں جانے کیسا جذبہ ہلکورے لے رہا تھا وہ سمجھ ہی نہیں سکی۔ اس کے ہاتھ سے نہ صرف میلی بیڈ شیٹ کارپیٹ پر گری بلکہ زرمل کے یوں اچانک پیچھے کھڑے ہونے پر زالے نے اس کا مضبوط بازو پکڑ لیا تھا مگر خود کو سنبھال ہی نہیں سکی اور نہ زرمل نے ایسے کوئی کوشش کی تھی۔ وہ بیڈ پر گری تو زرمل نے اس کے گرد اپنے مضبوط بازو کا حصار کھینچ دیا۔ مری کے ہوٹل میں گزرے تمہارے ساتھ وہ 2 دن 2 راتیں یاد آتی ہیں تو دل کرتا ہے اپنے ساتھ ساتھ تمہاری ہستی بھی مٹا دوں۔ کاش اپنی زندگی کے اوراق میں سے یہ صفحے پھاڑ کر جلا سکتا۔ کبھی کبھی تو سوچتا ہوں میری محبت، میری چاہت کی، میری فرقت اور رقافت
رفاقت کہ تم قابل ہی نہیں تھی۔ تم جیسی بے حس خود غرض مفاد پرست لڑکی سے محبت کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ ان سرمئی کانچ میں اتنا زہر، اتنا غصہ، اتنی کرواہٹ تھی، وہ سب الگ بات تھی۔ نفرت، وہ بھی شدید نفرت۔ وہ کیسے ان کا بوجھ سنبھال سکے گی؟ وہ تو یہی سوچ سوچ کر گھٹ گھٹ کر مر جائے گی کہ زرمل اسے بے وفا سمجھتا ہے۔ اتنی نفرت کرتے ہیں آپ مجھ سے؟ اپنی ہی آواز جیسے کسی گہرے کنویں سے آتی محسوس ہوئی۔ نفرت؟ وہ طنزیہ ہنستا تھا اور اس کے چہرے پر آئی چند بکھری الجھی لٹوں کو اپنی انگلی میں لپیٹنے لگا اور بغور اس سبز جھیل میں جھانکنے لگا تھا۔ یہ تو بہت چھوٹا لفظ ہے، تم تو اس سے بھی زیادہ کی حقدار ہو۔ بس اس کی رہی سہی ہمت بھی ٹوٹ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ ان سبز جھیل جیسی آنکھوں سے ایک سمندر بہنے لگے جس کے اس دشمن جاں کی نظروں میں، دل میں کوئی قدر نہیں، وہ کیوں اب اس کے سامنے مزید رو کر خود کو ارزاں کر لے؟ اس نے ان نفرت بھری سرمئی آنکھوں سے بچنے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آہاں! زرمل نے فوراً ٹوک دیا۔ اس نے آنکھیں کھول دی مگر ان میں نہ چاہتے ہوئے بھی نمی سی بھرنے لگی تھی۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے خطرہ ٹل نہیں جائے گا۔ میری تکلیف کا، اذیت کا ایک ایک حساب دینا ہوگا تمہیں۔ جتنا درد مجھے ہے اس سے دگنا تمہیں سہنا ہوگا، چاہے اس میں تمہاری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ مگر نہیں، ان سب سے پہلے مجھے میرا بچہ چاہیے۔ وہ اس پر جھکا تھا اور اس کے لبوں پر اپنی نفرت کی ایک مہر ثابت کرتی تھی۔ اس نفرت کی شدت نے اپنے اندر تک محسوس کی تھی۔ زرمل اٹھا اور اسٹک کے سہارے چلتا واش روم میں چلا گیا۔ زالہ نے اپنے لبوں پر ہاتھ پھیرا جہاں سے خون کی معمولی سی بوند ٹپکنے لگی۔ زرمل نے اس کا ہونٹ زخمی کر دیا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے بامشکل اس نے اپنے وجود کا بوجھ اٹھایا تھا اور ہارے ہوئے قدموں سے باہر نکل گئی تھی۔ اسون دورانی اور یاور دورانی آج 3 دن بعد پھر آئے تھے اور جو کچھ اپنے ساتھ نہ آئے تھے وہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ یقین نہیں کرتا مگر کیسے نہیں کرے؟ یہ سب اپنی آنکھوں سے جو دیکھ رہا تھا تو کسی شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں نکلتی تھی۔ نہیں عارفین، یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، یہ سب ان دونوں کی پلاننگ ہے۔ مقصوم عارفین کے پاس آئی اور اس کا مضبوط ہاتھ پکڑ لیا۔ عارفین، میرا یقین کریں، یہ سب بالکل سچ نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی چال ہے مجھے یہاں سے لے جانے کی۔ عارفین، آپ سن رہے ہیں نا؟ وہ سکتی ہوئی عارفین کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ نہیں سنیں گے تمہاری، کیونکہ عارفین نے یہ سب حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے۔ وہ تمہارا یقین نہیں کرے گا۔ یاور دورانی نے حماست سے مسکراتے ہوئے بلکتی ہوئی مقصوم کو دیکھا۔ عارفین نے ایک نظر یاور دورانی پر ڈالی، پھر مقصوم کو دیکھتا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹاتا ہوا اور کھڑا ہوا تھا۔ یاور دورانی نے اپنے باپ اسون دورانی کو فاتحانہ نظروں سے دیکھا تھا۔ اسون دورانی نے اشارہ کر دیا، چلو اب بہت ہو گئی ہے، یہ رونا پیٹنا ختم کرو، اٹھو اور ہمارے ساتھ کینیڈا چلو۔ تمہارے چلنے کے سارے انتظامات کر دیے ہیں، آج شام کی ہی فلائٹ سے ہمیں نکلنا ہے۔ یاور دورانی نے کہنے کے ساتھ ہی بڑی بے دردی سے اس کی کلائی اپنے شکنجے میں سختی سے دبوچی اور اسے گھسیٹنے کے انداز میں لے جانے لگا تھا۔ نہیں، کبھی نہیں، تم دھوکے باز ہو۔ مقصوم نے ایک جھٹکے سے ہی یاور دورانی سے اپنی کلائی چھڑائی اور رخ موڑے عارفین کی طرف بھاگی۔ عارفین، میرا یقین کرے خدارا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تصویریں، یہ نکاح نامہ، یہ مووی سب جھوٹ ہے، جعلی ہے سب، ان میں کوئی سچائی، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں صرف آپ کی بیوی ہوں، آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ کو چاہتی ہوں۔ وہ بے نیاز کھڑے عارفین کے سامنے آئی اور اس کے شانے پر اپنی ہتھیلی رکھتی تھی۔ عارفین نے بغور اس کا چہرہ دیکھا، وہ آنسوؤں سے بے انتہا رو رہی تھی، اپنی بات کا یقین دلا رہی تھی اور جو اعتراف وہ آج کر رہی تھی اس کو سننے کے لیے تو اس نے کتنا بے صبری سے انتظار کیا تھا۔ مگر آج اس پل اس اعتراف نے اپنی قدر کھو دی تھی۔ وہ شاید ان کے ڈر کی وجہ سے یہ اعتراف محبت کر رہی تھی یا شاید اسے بہلا رہی تھی۔ چل مقصوم، بہت ہو گیا تیرا ڈرامہ، اب نکلنے کی کر یہاں سے۔ یاور دورانی اپنی اصلیت پر اتر آیا تھا، اپنے مہذبانہ ہول سے باہر آ گیا تھا۔ مقصوم کا ہاتھ اتنی بری طرح پکڑا تھا کہ اس کا ناخن لگنے کی وجہ سے اس کی کلائی چھل گئی تھی جہاں سے خون کی چند بوندیں نکلی تھیں۔ چھوڑو مجھے، یاور دورانی زبردستی سے گھسیٹنے لگا تھا۔ مقصوم پوری جان سے اپنی کلائی اس درندے سے چھڑا رہی تھی۔ عارفین، خدا کے لیے مجھے بچا لیں، یہ لوگ مجھے مار دیں گے عارفین، وہ بری طرح حلق کے بل چلائی تھی۔ عارفین کے دماغ کی رگیں تن گئی تھیں، وہ دانتوں کو بیچتا ہوا پیچھے مڑا تھا۔ چھوڑو مقصوم کا ہاتھ یاور دورانی۔ عارفین کو دیکھنے لگا تھا مگر مقصوم کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا، بلکہ اس بار اسون دورانی آگے بڑھا تھا۔ دیکھو عارفین۔ عارفین نے اسون دورانی کو خاموش کروا دیا اور غصے سے یاور دورانی کو دیکھا۔ میں نے کہا مقصوم کا ہاتھ چھوڑو۔ دیکھو عارفین،
جتنا میں نے صبر کرنا تھا کر لیا۔ تم سے نرمی سے بات کرنا میری مجبوری تھی، مگر تم شاید نرمی کی زبان نہیں سمجھتے ہو۔ بہتر اسی میں ہے کہ تم میرے راستے کی رکاوٹ مت بنو، ورنہ تمہارے لیے یہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں مقصوم کا ہاتھ چھوڑو۔ عارفین نے خود ہی آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے یاور دورانی کے ہاتھ سے مقصوم کی کلائی چھڑائی تھی۔ یاور دورانی سے اپنی بے عزتی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے عارفین پر ہاتھ اٹھایا، جسے عارفین نے اپنے فولادی ہاتھ سے پکڑ لیا، بلکہ وہی ہاتھ بری طرح مروڑ بھی دیا۔ وہ ٹہرا بلیک بیل اس کے آگے کہاں یاور دورانی جیسے رنگین مزاج رکھنے والے کی چل سکتی تھی۔ یہ پہلی اور آخری بار ہے جو میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ آج کے بعد اس گھر میں تو کیا، اس علاقے کے آس پاس بھی نظر مت آنا۔ عارفین نے کہہ کر زور سے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا کہ وہ لڑکھڑاتا ہوا صوفے پر گرا۔ یہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو عارفین۔ اسفند دورانی نے گرے ہوئے یاور دورانی کو پھر عارفین کو دیکھا۔ گیٹ آؤٹ۔ اس نے مزید آگے کوئی بات کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ ڈیڈ چلیے یہاں سے، اس کو سمجھانے کا دوسرا طریقہ بھی ہے میرے پاس۔ یاور دورانی صوفی سے کھڑا ہوا اور مقصوم عارفین کو گھورتا اسفند دورانی کے پاس آیا تھا۔ دیکھ لوں گا میں تمہیں۔ اسفند دورانی سے دھمکی دے کر یاور دورانی کے ہمراہ نکلتے چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد عارفین نے مقصوم کی کلائی چھوڑ دی اور چلتا ہوا اپنے اور مقصوم کے مشترکہ بیڈ روم میں چلا آیا۔ اس کے پیچھے مقصوم بھاگی آئی۔ عارفین میری بات سنیے پلیز۔ وہ عارفین کی راہ میں حائل ہو گئی تھی۔ اب کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ کتنا عجیب سا انداز تھا اس کا، پہلے سے بالکل بدلا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ پہلے والا عارفین ہے۔ عارفین وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ان تصویروں اور مووی میں وہ لڑکی میں نہیں کوئی اور ہے۔ آپ پلیز مجھ سے بدگمان مت ہوئیے، میرا یقین کیجیے، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی ہوں، مگر یہ بھی سچ ہے کہ اسفند دورانی میرے چاچو اور یاور میرا کزن ہے، لیکن پاپا نے ان لوگوں سے اپنی زندگی میں ہر رشتہ توڑ لیا تھا۔ ہم ان سے نہیں ملتے۔ عارفین میں صرف آپ سے محبت کرتی ہوں اور آپ ہی میرے سب کچھ ہیں۔ بول لیا۔ کتنا پرسکون انداز اور ٹھنڈا لب و لہجہ تھا۔ عارفین، وہ کچھ اور بولتی کہ عارفین نے بات ہی کاٹ دی۔ اسٹاپ اٹ، کیا سمجھتی ہی خود کو؟ عارفین سے اب اور زیادہ خود پر اپنے غصے پر کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے بے ساختہ ہی مقصوم کے دونوں نازک بازو پکڑ کے جھنجھوڑ دیے۔ حقیقت تو یہ ہے مقصوم بی بی کہ تم نے مجھ سے شادی اسفند دورانی اور یاور دورانی سے بچنے کے لیے ہی کی تھی۔ سومی کا تو صرف بہانہ تھا، اتنے ماہ ہو گئے ہماری شادی کو، آج تک تم نے مجھے پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا، اور آج اچانک تمہیں مجھ سے محبت بھی ہو گئی۔ کس قدر تضحیک امیز جملہ تھا کہ وہ حیرت بھری نظروں سے دیکھتی ہی رہ گئی۔ عارفین، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ روحانسی آواز آنکھوں میں آنسو لیے وہ اسے یقین بھی نہیں دلا پا رہی تھی۔ غلط سمجھ رہا ہوں؟ عارفین نے اس کے دونوں بازو چھوڑ دیے تھے اور ایک قدم کے فاصلے پر جا کھڑا ہوا۔ سینے پر دونوں بازو باندھے اس نے مقصوم کو دیکھا۔ اوکے فائن، تم مجھے سمجھاؤ میں کیا بات غلط سمجھ رہا ہوں؟ طنزیہ مسکراہٹ لیے وہ اس کے بہتے آنسوؤں کی بھی پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ پلیز ٹیل می مقصوم عارفین، او سومی مقصوم اظہر یا XYZ۔ پلیز عارفین ایسا مت بولیے۔ پھر کیا بولوں؟ اصل بات تو یہ بھی ہے کہ تمہیں پروٹیکشن چاہیے تھی مجھ سے جو تمہیں مل گئی۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، مگر میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا، کیونکہ میں ایک فیئر بندہ ہوں اور فیئر ہی لوگوں کو پسند کرتا ہوں۔ میں نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا ہے۔ آنسو آنکھوں سے زاروں قطار رواں دواں تھے۔ ایک اور مذاق۔ اینی ویز میں زیادہ بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ تمہیں ایک مضبوط سہارا چاہیے تھا اسفند دورانی اور یاور دورانی سے بچنے کے لیے، سو وہ تمہیں مل گیا، اور اب جب تک یہ معاملہ کلیئر نہیں ہو جاتا اس وقت تک تم یہاں رہ سکتی ہو۔ کتنا سخت دل ہو گیا تھا وہ کہ اسے مقصوم کے رونے کا بھی خیال نہیں رہا۔ وہ تو دعویٰ کرتا تھا کہ اس کی سوچ پڑنے۔ اب کیا ہوا؟ اس کے دعوے سارے کے سارے دھرے رہ گئے، مگر یہ بھی سچ اور حقیقت تھی کہ اس نے یہ سب چھپایا، اپنی پچھلی زندگی چھپائی اس سے۔ مگر ان سب سے زیادہ بڑا سچ یہ بھی تھا کہ وہ عارفین سے پیار کرنے لگی تھی، اندر ہی اندر اسے چاہنے لگی تھی۔ اور اس بات کا وہ اقرار بھی کر لیتی اگر اچانک سے یاور دورانی اور اسفند دورانی بیچ میں نہ آ جاتے، اور پھر وہ اس کا انجام۔ وہ عارفین سے جدائی نہیں چاہتی، یہ سوچ ہی سہانے روح تھی۔ وہ تو کب کا جا چکا تھا، مگر اس کو انگاروں پر برہنہ پا چلنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اس ناول کو ریڈ کرنے کا آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ کو اس کے باقی پارٹس ڈھونڈنے میں مشکل پیش آتی ہے تو آپ چینل کی پلے لسٹ وزٹ کریں، وہاں آپ کو اس کے تمام پارٹس مل جائیں گے۔ شکریہ۔